नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल क़वमी सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमर व अन उस्मान व अन अलिय्यिन ज़िल क़वमी अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम व कफ़ा बिहा मिन निअमा अल्हम्दुलिल्लाह वहदा। आप सुन रहे हैं फ़ज़ाइल रमज़ान में अज़मत ज़हीर कादरी की ज़बान से मुख्तलिफ़ टॉपिक पर खूबसूरत बयानात, मुख्तसर बयानात और जामिया बयानात। कल हमारा आयतुल कुर्सी पर बयान हुआ जिसमें थोड़े जो थे वाक़यात तो बहुत से हैं, लेकिन जो चुनिंदा वाक़यात हैं वो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे कि आयतुल कुर्सी की इतनी ज़्यादा फ़जीलतें। एक सहाबी रसूल आए आका अलैहिस्सलाम के पास, या रसूल अल्लाह मेरा रिस्क बड़ा कम है। तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया तो आयतुल कुर्सी कहाँ गई है? जब दस्तरख्वान लगाओ, फरमाया अपने बच्चों को साथ बिठाकर आयतुल कुर्सी पढ़ के खाना शुरू कर, तेरे रिस्क के अंदर बरकत होगी, तेरे रिस्क के अंदर बरकत होगी, रिस्क तेरा कुशादा हो जाएगा। फिर फरमाया जब सफ़र पर जाने लगो तो अपने घर के दरवाज़े के पास खड़े होकर आयतुल कुर्सी पढ़ो तो अल्लाह ताला उसी वक्त फ़रिश्तों को तेरे घर के पास भेज देगा कि तेरे घर की हिफाजत करे तेरे आने तक। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा, अल्लाह ने वो नबी दिया हमें जो हमारे घर की हिफाजत तक के जो फ़रिश्ते हैं उनको बुलाने के जो अल्लाह ने वजीफ़े बताए, जो आयात बताई, वो तक आका अलैहिस्सलाम ने हमें अता फरमा दिया। फरमाया अगर तेरी आँखें कमज़ोर हो रही हैं या ताकतवर नहीं रही तो फरमाया हर फ़र्ज़ नमाज के बाद या फजर और मगरिब के बाद वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा 11 मरतबा पढ़ के अपनी आँखों पर फूंक ले। हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी अलैहिर्रहमा ने फ़तावा रज़विया में इरशाद फरमाया कि एक शख्स नबीना था, उसने इतने लफ्ज़ की, इतने हरफ की, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, इतनी कसरत की कि अल्लाह ताला ने उसकी बिनाई को वापस लौटा दिया। और क्या शाह फरमाया, इसी के अंदर सरकार की शफाअत का ज़िक्र है जिसे मकाम महमूद कहा जाता है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसके नज़दीक होकर शफाअत कर सके मगर जिसको वो हुक्म दे। तो दरअसल शफाअत का हुक्म आका अलैहिस्सलाम को आयतुल कुर्सी के अंदर ही अता फरमा दिया गया कि मेरे पाक हबीब तो मेरे अल्फाज पर गौर कर, मेरी आयतों पर गौर कर। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु, कौन है जो उसके नज़दीक शफाअत करे? तो रब के सबसे नज़दीक आका अलैहिस्सलाम है। फरमाया मेरे पाक हबीब मैं तुझे ये हुक्म दूंगा कि तू अपनी उम्मत की शफाअत कर। और दरअसल आयतुल कुर्सी में उम्मत का भी ज़िक्र है, क्योंकि सरकार जब शफाअत करेंगे तो किसकी करेंगे? हमारी करेंगे। फरमाया आयतुल कुर्सी के अंदर इतनी पावर अल्लाह ताला ने रखी, इतनी फजीलतें, इतनी बरकतें रखी कि बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर जब इमाम हसन की पैदाइश का वक्त आया तो आप उस वक्त बहुत तकलीफ़ में थी। आपने उसी वक्त आका अलैहिस्सलाम ने बीबी उम्मे सलमा और ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन दोनों को हुक्म इरशाद फरमाया सरकार ने कि जाओ मेरी बेटी को आयतुल कुर्सी और कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास, जिसको मुअव्वज़तैन भी कहा जाता है, फरमाया ये जाकर मेरी बेटी को पढ़कर उस पर दम करो ताकि उसकी तकलीफ़ कम हो। इससे क्या साबित हुआ, जब जिस्म में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो तो आयतुल कुर्सी पढ़ना और आखिर के दोनों कुल पढ़ना ये इंसान को दर्द से निजात देता है। क्योंकि बाप अपनी बेटी को तकलीफ़ में वही चीज़ पहुंचाएगा जो बेटी के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा मंद होगी। और बाप अगर नबी हो तो ज़ाहिरी बात है कि वो आसमान से जो चीज़ उनको तोहफ़ा मिली उन्होंने अपनी बेटी को अता की और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए। इंशाअल्लाह ताला 21 रमज़ान से 29 रमज़ान तक हमारा बयान होगा आले अली पर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो फरमाया कि आयतुल कुर्सी जब सफ़र पर जाने लगो, जब रिस्क तुम खाने लगो
کوئی بھی کام کرنے لگو تو فرمایا یہ جب تم یہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور پھر رمضان کے اندر اگر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھی تو وہ 70 مرتبہ لکھی جائے گی۔ رب کے قربان جائیے، آپ نے اپنی بخشش کروانی ہو تو آپ چل کر حج کرنے جاتے ہیں، لاکھوں روپے لگاتے ہیں، تو تب آپ کہتے ہیں بھی میں حج کر آیا ہوں۔ زکوٰۃ آپ پر تب فرض ہوتی ہے جب آپ بہت مالدار ہو جاتے ہیں۔ لیکن رمضان کے قربان جائیے، ساری باتیں آپ خود جا کر کرتے ہیں، لیکن رمضان آپ کو آپ کے گھر کے اندر آ کے عطا کرتا ہے۔ کیسا پیارا مہمان اللہ نے بنایا۔ کبھی کبھی مہمان خالی ہاتھ بھی آ جاتے ہیں، لیکن یہ مہمان تو بھر بھر کر رحمت ساتھ لایا۔ اور کیسا پیارا مہمان اور کیسا معصوم مہمان، ہم اس کو کچھ نہیں دے سکتے، ہم اس کو کچھ نہیں دے سکتے سوائے اپنے ٹوٹے پھوٹی باتوں کے، ناقص روزوں کے کیا دے سکتے ہیں؟ ہمارے روزے تو اس قابل ہی نہیں اوپر جا سکیں، اور وہ کتنا معصوم مہمان ہے، پھر بھی روز آتا ہے، 30 دن کا پیرا دیتا ہے۔ شاید کوئی اچھا روزہ ہی رکھ لیں، شاید ان کی بخشش کا سامان ہو جائے۔ تو فرمایا رب تعالیٰ نے اپنے پاک حبیب پر جو بھی آیات اتاری، قرآن مجید اتارا، رمضان میں رب نے قرآن کو اتار دیا، رمضان کی شان قرآن کے ساتھ اور بڑھا دی۔ فرمایا سورہ فاتحہ کے فضائل دیکھ لو، سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں ان کو دیکھ لیں، سورہ حامیم جو ہیں 7 صورتیں اللہ نے پے در پے اتاری، جیسے موتی پروئے ہوئے ہوتے ہیں ایک ہی دھاگے کے اندر، سخت مشکل ہو۔ سورہ حامیم جو ہے وہ 7 صورتیں چھپی ہوئی جو ہیں قرآن کے اندر، آپ کو الحمدللہ سب مسلمانوں کو اویلیبل ہوتی ہیں، تو آپ اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں کرے گا، اپنے کرم کرے گا۔ قرآن کی ہر ایک آیت کے اندر، ہر ایک آیت کے اندر فضیلتیں رکھ دی، برکتیں رکھ دی۔ اور کیا شاہ فرمایا کہ سورہ فاتحہ کو دیکھ لو، سورہ فاتحہ اس قدر بہترین سورت کہ جس کا نام ہی فاتحہ رکھ دیا کہ جب تم اس کو کھولو تو ساتھ ہی قرآن کھل جائے، ساتھ ہی قرآن کھل جائے۔ اس سورت کی بڑی پیاری فضیلت کیا ہے کہ یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی۔ اس کے بغیر نماز نہیں، اس کے بغیر نماز نہیں۔ تو کیا شاہ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ بات یاد رکھو کہ سورہ فاتحہ جب تجھے کوئی بیماری آ جائے تو اس کو پڑھ کے اپنے آپ پر دم کر، اس کے وسیلے سے دعا مانگ تو اللہ تعالیٰ تجھے شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ صحابی رسول میں سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اور صحابہ آپ کے ساتھ تھے، کسی اور جگہ پر گئے سفر کرتے ہوئے، رستے میں آپ کو سفر کے دوران بھوک لگ گئی تو فرمایا کہ فلاں بستی کے اندر ہم چلے جاتے ہیں۔ جب وہاں گئے تو وہاں کی بستی والوں نے آپ کو اچھی طریقے سے پوچھا نہیں، مسافر جان کر بھی کچھ نہیں دیا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں بڑے ناراض ہوئے کہ انہوں نے تو ہمیں پوچھا ہی نہیں۔ کچھ دیر کے بعد ایک بندہ آیا، اس نے آ کر کہا ہمارے سردار کو سانپ یا بچھو کاٹ گیا ہے، تم لوگ پردیسی ہو اور سفر میں انسان اپنے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی دوائی وغیرہ رکھتا ہے کہ رستے میں کوئی مشکلات نہ ہو جائیں، کیونکہ پہلے سفر ایسے تھوڑی تھے کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے بزنس کلاس میں جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، تو ریگستانوں میں سفر ہوتے تھے۔ تو فرمایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی دوا ہے یا کوئی منتر ہے یا کوئی آپ دم کر سکتے ہو تو یہ کر دو۔ تمام صحابی خاموش رہے، لیکن ابو سعید خدری علیہ رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میرے پاس دم ہے۔ تمام صحابی ان کا چہرہ دیکھنے لگ گئے، اس کے پاس دم کہاں سے آ گیا، یہ کب سے دم کرنے لگ گیا؟ تو فرمایا کہ میرے پاس دم ہے۔ انہوں نے کہا آئیں پھر آپ آ کر ہمارے سردار کو جو ہے وہ دم کر دیں۔ آپ جاتے ہیں اور جا کر ان کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے ہیں تو ان کے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ان کو 40 بکریاں دیتے ہیں تحفے میں کہ بھئی آپ نے ہمارے سردار کو صحیح کر دیا، اتنا اچھا منتر پڑا۔ ان کو کیا پتا کہ یہ رب کا نور ہے جو رب نے اتارا دنیا میں۔ ہم جیسے گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو اپنا پیارا محبوب بھی دے دیا اور اپنی پیاری تعلیم بھی دے دی۔ جب وہ بکریاں لے کر آئے تو صحابہ اکرام جو باقی تھے انہوں نے کہا ابو سعید یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے سورہ فاتحہ دم کر کے بکریاں لے لی، ہم جا کر سرکار کو بتائیں گے۔
جب ان کا سفر ختم ہوا، آقا علیہ السلام کے پاس جب آئے تو انہوں نے آ کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ دیکھیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا اس طرح یہ واقعہ ہوا۔ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا ابو سعید تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اس کے اندر بیماری کی بھی شفا ہے یا زہر کا تریاق ہے؟ آپ نے فرمایا یا حضرت، آپ نے اس دن بیان میں یہ کہا تھا کہ سورہ فاتحہ میں ہر چیز کی شفا ہے، تو میں نے یہ سمجھا کہ اس کے اندر زہر کی بھی شفا ہوگی، اسی لیے میں نے ان کو دم کیا۔ آپ دیکھیں کہ اس صحابی کی زبان کے قربان جائیں، انہوں نے ابھی ایک مرتبہ پڑھ کے دم کیا تو زہر ختم ہو گیا۔ ہمارے جیسے 1.25 لاکھ پڑھ لیں تو فرق نہیں پڑتا، کیوں؟ ہمارے اندر عشق رسول نہیں ہے۔ وہ مہکتے ہوئے عشق رسول کے پھول تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جن کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کا درجہ عطا کیا۔ انہوں نے ایک مرتبہ پڑھا تو بندہ تندرست ہو گیا۔ وجہ یہی کہ عشق رسول اندر بہت زیادہ۔ آپ سرکار نے کیا شاہ فرمایا، اے میرے صحابی اب ایسا کر، اس میں سے میرا بھی حصہ نکال کہ میں نے تجھے بتایا کہ اس کے اندر شفا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے سرکار کی پیاری عادات کے کہ آپ نے یہ قیامت تک کے لیے ثبت کر دیا کہ جو بندہ بھی قرآن پڑھے، محنت کرے، کسی بندے کو اس سے شفا ہو جائے، تو تمہارے اوپر یہ چیز واجب ہے کہ دو اس بندے کو، اس کی حوصلہ افزائی کرو۔ اس کو یہ نہ کہو کہ تو دم دھاگا کرنے لگ گیا یا تو تویز کرنے لگ گیا۔ سب سے بڑا تویز تو قرآن ہی ہے۔ کون سی شفا ہے جو قرآن کے اندر نہیں ہے؟ حتیٰ کہ آپ سرکار نے فرمایا جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، فرمایا وہ قرآن کو دیکھ لے تو عبادت ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ محبوب خدا ایک روز آقا علیہ السلام کے قریب بیٹھی ہیں، کہنے لگی یا حضرت آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے اس کا مقام و مرتبہ فرشتوں جیسا ہے، یا حضرت اس سے بڑھ کر تو پھر کسی کا مقام نہیں ہوگا۔ آپ سرکار نے فرمایا نہیں عائشہ، اس سے زیادہ مقام اس بندے کا ہے جس کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا اور وہ بار بار پڑھتا ہے۔ بی بی عائشہ نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا یا حضرت کیا اس کا مقام فرشتوں سے بھی زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ جو بندہ صحیح پڑھے گا وہ تو ایک دفعہ پڑھ کے آگے چلا جائے گا، اور جو بندہ نہیں پڑھا ہوا وہ ان آیات کو صحیح کر کے پڑھے گا، تو بار بار قرآن پڑھے گا۔ تو فرمایا جب وہ بار بار پڑھے گا تو اس کی آیات کی تعداد بھی زیادہ ہوگی، اس پر رحمتیں بھی زیادہ ہوں گی، وہ قرآن کی فضیلتوں کو زیادہ سمیٹے گا۔ قربان جائیے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علماء اکرام کو تو وارثین کہا ہی کہا ہے، لیکن جن کو پڑھنا نہیں آتا ان کے لیے بھی کمال کر دیا، ان کی بھی حوصلہ افزائی کر دی۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے جوتا تک اپنے ہاتھوں سے اپنی نلین پاک خود گانٹھ دی کہ کوئی موچی بھی یہ نہ سوچے کہ میں جوتا گانٹھ رہا ہوں، بلکہ اگر کوئی اس کو پوچھے کہ تو کیا کر رہا ہے تو وہ کہے میں سرکار کی سنت ادا کر رہا ہوں، اس کو بھی شرمندگی نہ ہو اپنے کاروبار سے۔ ایسا پیارا حبیب، ایسا پیارا رسول جو ماؤں سے بڑھ کر پیار کرے، باپ سے بڑھ کر پیار کرے، قبر کے اندر چلا جائے۔ کون جاتا ہے قبر کے اندر؟ نہ ماں جاتی ہے، نہ باپ جاتا ہے، نہ بہن، نہ بھائی، جن کے لیے ہم لوگ مر جاتے ہیں، دھوکے کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں۔ وہ نبی اپنے قرآن کے ساتھ قبر کے اندر چلا جاتا ہے اور کیا کہتا ہے، اے میرے امتی گھبرانا، میں تیرے ساتھ اب بھی ہوں اور تیرے ساتھ میدان حشر میں بھی ہوں گا، تب تک نہیں بیٹھوں گا جب تک تو جنت کے اندر نہ داخل ہو جائے۔ ایسے رسول کو بندہ چھوڑ سکتا ہے؟ ایسے قرآن کو بندہ چھوڑ سکتا ہے؟ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو نبی کے ذکر سے بھاگتے ہیں، جو قرآن کے ذکر سے بھاگتے ہیں۔ ہم نے اکثر لوگوں کے گھروں میں دیکھا، میں نے خود دیکھا کہ قرآن کے اوپر اتنی مٹیاں چڑھی ہوئی ہیں کہ کبھی قرآن کھولنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ وہ گھر قبرستان ہے جہاں قرآن نہ کھولا جائے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہاں شیاطین بسیرے کر لیتے ہیں، اور پھر بندہ بڑے معصوم طریقے سے کیا کہتا ہے، میرے گھر پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا، تو نے بلاؤں کو خود بلایا۔ اب سرکار فرما رہے ہیں تو آیت الکرسی پر تو تیرے گھر کے باہر باڈی گارڈ عام بندے نہیں، گوشت پوست کے نہیں، نور کے فرشتے کھڑے ہو جائیں گے، جو نظر بھی نہ آئیں، جو اس سے کچھ مانگے بھی نہ، کوئی مہینہ طلب نہ کریں اور تیرے گھر کی حفاظت کریں۔ اور فرمایا کہ تو بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے
کہ میرے پر کسی نے کچھ کر دیا. فرمایا نہیں، تیرے اعمال نے تجھ کو گھیرا ڈال لیا. برائی سے بڑی بلا کون سی ہے؟ برائی سے بڑی بلا اور کوئی نہیں. فرمایا قرآن کے ساتھ دل لگا لے، جتنا تو قرآن پڑھتا جائے گا. حتیٰ کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا روز قیامت ہر بندے کو پوچھا جائے گا تجھے کتنا قرآن یاد ہے؟ میرے جیسے گناہ گار کیا کہیں گے؟ یا حضرت مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. فرشتے کہیں گے بھئی کچھ تو آتا ہی ہوگا. تو میں کہوں گی جی مجھے قل هو الله احد آتی ہے. کہیں گے اچھا چلو پھر پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ. فرمایا جتنی قرآن کی آیات ہیں اتنی جنت کی سیڑھیاں. کار یہ قرآن کو حکم ہوگا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یعنی پڑھتا جا اور چڑھتا جا. اس آیت ان لفظوں پر، حدیث کے لفظوں پر غور کریں. پڑھتا جا اور چڑھتا جا. کیا شاہ فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی جو قرآن کو زیادہ پڑھے گا رب اس کے مرتبے کو اوپر چڑھائے گا، رب اس کی فضیلتوں کو ظاہر کر دے گا، بتا دے گا کہ یہ بندہ میرا ہے. تبھی تو بعض بات پہ قرآن کی بات کرتا ہے. میاں محمد بخش صاحب نے کیا فرمایا تھا؟ جیڑا جس دا عاشق ہوئے اس سے دی گل کردا، سو عذر بہانے کر کے او دے ہی مرنے مردا. کبھی قرآن پڑھ لیا، کبھی نعتیں پڑھ لیں، کبھی محفلیں سجا لیں. یہ کیا ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ سرکار کے ساتھ ہو. یار فریدہ لوکی 5 ویلے تے سی ہر ویلے. فرمایا ہر ویلے جنہوں نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، ان کی آیات کا، پیاری آیات جو ان پر اتری، 23 سال تک سرکار اس کا بوجھ برداشت کرتے رہے. تو فرمایا کہ جب یہ بوجھ تو اٹھائے گا نا پھر تجھے پتہ چلے گا کہ یہ بوجھ کتنا بھاری ہے اور یہ تجھے کیا کچھ عطا کرے گا. فرمایا قرآن کی 20 آیات جو ہیں، وہ 20 صورتیں جو ہیں وہ پچھلی یاد کرے، تراویح میں پڑھیں، کیونکہ تراویح کی جو مقدار ہے وہ اس کی جو تعداد رکھی گئی وہ 20 ہے. یہ ہمارا پورا مفصل بیان ہو چکا. جو بہنیں ہماری سننا چاہتی ہیں اس کو سنیں اور اس کی بریکیاں جانچیں کہ یہ کتنا سلسلہ ہے اس کا. اور قرآن مجید سبحان اللہ، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا قرآن مجید پڑھنے والا بندہ سویا بھی ہو تو فرشتے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں. اور فرمایا قرآن دنیا میں پڑھانے والے کو اوپر میاں جی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اوپر میاں جی کے نام سے، یعنی معتبر بندے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور جب قرآن پڑھانے والا فوت ہو جائے تو فرمایا فرشتے اوپر سے آ رہے ہوتے ہیں تو نیچے سے جانے والے فرشتے پوچھتے ہیں کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں کعبے کی زیارت کو جا رہے ہیں. وہ پوچھتے ہیں کعبے کی زیارت والے تم فرشتے تو نہیں؟ وہ کہتے ہیں آج ہم اس بندے کی زیارت کو جا رہے ہیں جو رب کا قرآن پڑھتا تھا، اس کا چہرہ ہمارے لیے کعبے سے بڑھ کر ہے. یعنی جو بندہ قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو کعبے کی مشابت فرشتوں کو دیتا ہے کہ دیکھو جاؤ جا کے کعبے کی زیارت کرو، آج اس کی آخری زیارت کر لو کہ آج یہ چہرہ پھر دوبارہ نظر نہیں آئے گا. تو خدا را قرآن کو اہمیت دیجیے. اپنے چھوٹے بچے، جن ماؤں کے بچے چھوٹے ہیں وہ اپنے بچوں کو ابھی سے پڑھانا شروع کرے. چھوٹی چھوٹی زبان سے جب بچے اللہ کا نام لیتے ہیں ماں باپ کی بخشش ہو جاتی ہے. بڑے ہو کر تو پتہ نہیں انہوں نے کیا کرنا ہے تو کیا نہیں کرنا. چھوٹے چھوٹے بچے جب چھوٹی چھوٹی زبان سے قرآن پڑھتے ہیں، معصوم زبان سے جن سے انہوں نے گناہ نہیں کیا ہوتا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ اتنے پیارے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ آنے والے عذاب کو اٹھا لیتا ہے کہ مت عذاب بھیجنا اس گھر میں کہ اس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھنے والے ہیں. قربان جائیے، ساری زندگی لگے رہیے. آپ قرآن کی ایک آیت کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہاں حق تب ادا ہوگا جب آپ اس پر عمل پیرا ہوں گے، جب آپ جی جان سے اس کے پیچھے لگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پر عمل پیرا ہوں اور ہمیں دیکھ کر، ہمارا ایسا عمل ہو ہمیں دیکھ کر لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں، قرآن کے پیچھے لگ جائیں. وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. طٰہٰ یاسین. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا ربی ذوالجلال والاکرام یا حنان یا منان یا سمیع یا مجیب اللہ یا رحمان یا رحیم اللہ. اے میرے مالک، اے میرے پاک پروردگار، جو قرآن کی فضیلتیں بیان کی، ہر قسم کی غلطی سے منزہ مبرہ مصفہ کر کے آقا علیہ السلام کو تحفتاً پیش کرتے ہیں، اس کو قبولیت کا شرف عطا فرما. اے میرے مالک، صدقہ اپنے پاک حبیب کا، آل پاک کا، صحابہ اکرام کا، عطرت پاک کا، کہ ہم سب کو قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما.
اس درس کو شرف قبولیت عطا فرما، سب کی مشکلات حل فرما، اور خصوصاً بالخصوص یہ جو کرونا وائرس آیا، یا اللہ اس کو مکمل طور پر اس کا خاتمہ کر دے، تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی خاص پناہ کے اندر رکھ، اور میرے مالک ہم سب پر اپنے کرم کر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الکریم الامین۔ تو یاسین۔